ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम जी, मोहम्मद शकील चौधरी साहब के साथ मोहम्मद बिलाल रफ़ीक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। चौधरी साहब, आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी। 5 जनवरी है आज, योम हक़ खुद इरादियत भी है, इस पर भी बात होगी। साथ आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो स्टेप्स हैं, तो मेरा ख्याल है पहले माजिद खान साहब हमारे साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर भी हैं और तर्जुमान भी हैं, तो इनसे कोई बातचीत कर लें। जो बातें हमारी पहले चल रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, उनको अब ऑन कर देते हैं। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माजिद खान साहब वेलकम। मोहम्मद शकील चौधरी साहब और मैं आपको यहाँ पे इस वक्त तो हम सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको जो हमारे देखने वाले हैं वो देखेंगे भी और सुनेंगे भी। तो बताइएगा कि आज शुरू करते हैं। ये बताइएगा, पहला सवाल आपसे ये करते हैं, आज के गवर्नमेंट कैसी जा रही है, इस पे क्विकली शॉर्ट सा रिस्पांस करिएगा, फिर सेकंड क्वेश्चन लाते हैं आपकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट स्मूथ चल रही है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आवाम के इस वक्त नोटिस में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उन चीज़ों के ऊपर बहुत बारीकबीनी के साथ काम कर रही है। जी, जहाँ तक आपके कोर इश्यूज थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी कामयाबी है इस गवर्नमेंट की, ये जो हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी है, जिसमें वफाक के वज़रा भी शामिल हैं। जब हमारे जो कोर इश्यूज थे, जिसमें ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था नीलम जेलम का, और हमारे जो दीगर इश्यूज थे, जिसमें मंगला की जनरल सेल्स टैक्स का इशू था, कश्मीर काउंसिल से रिलेटेड इश्यूज थे हमारे, वो सारे के सारे उसके अंदर ज़ेर बहस आ रहे हैं जी। और इंशाल्लाह आप देखिए कि आपको आपके सामने चीज़ें कि आपके रठुआ हरियाम वाला जो एक दरीना इशू था वो भी अपने हल की तरफ जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है आवाम के मसाइल को हल करने के लिए। हमारा जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है वो टैरिफ का इशू है, जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि पिछले कई अरसे से कई दुनिया सरापा एहतजाज है और हमारे लोग इस वक्त काफ़ी इसके ऊपर ह्यू एंड क्राई भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी सारे सरचार्ज माफ कर दिए हैं, फिर गवर्नमेंट ने बिलों की अदायगी भी एक साथ में कर दी है। अब जो हकूक की बात है, हकूक सबके फायक हैं, हम उसके ऊपर कभी ये नहीं कहते कि आप अपने हकूक में कॉम्प्रोमाइज करें। उसके लिए बातचीत जारी रहेगी और हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी ये तमाम मामला टेकअप करके इन मामला को हल की तरफ लेके जाने की पूरी कोशिश। अच्छा ठीक है। माजिद खान साहब, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो में ताखीर क्यों है? मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं कि शायद ये होना चाहिए, ये नहीं तो ये होना चाहिए। तो हुकूमत चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो और चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों नहीं तैनात कर पाई इस वक्त तक? मैं आपसे एग्री करता हूं कि चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो के जैसा ओहदा जो है उसको खाली नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये भी एक जुज़े ला यनफिक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत से हमारे टैलेंटेड बच्चे जिनका फ्यूचर इससे वाबस्ता है वो मुकम्मल अभी नहीं हो रहा और लोगों के ज़हनों में शायद ये क्यास है। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो का मामला मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले चंद दिनों के अंदर सेटल हो जाएगा। ज़ाहिरी बात इसमें कई नाम सर्कुलेट कर रहे हैं और फिर ये प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब की आपस में मशावरत के बाद एक नाम के ऊपर, और फिर जो हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया है उनको भी एतमाद में लिया जाएगा। तो उसके बाद फिर उनके जो चीफ जस्टिस साहिबान है तो उनके एतमाद में लेने के बाद फिर इसको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो क्या जो 2-3 इनमें कोई रिटायर ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम चल रहे हैं? देखिए, नाम मुख्तलिफ ज़ेरे कार हैं, लेकिन अभी कोई हतमी चीज़ नहीं है, इसलिए पब्लिक के अंदर एक वैसी सरप्राइजिंग एलिमेंट क्रिएट करने के बजाय जिम्मेदार स्टेटमेंट ये है कि उसमें मेरा ख्याल है कि जल्द ही आपको हम एक हतमी नाम जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक की राय हो जाएगा और जो रियासत के लिए बेहतर होगा हम उस तरफ लेके चलेंगे मामला को। तो पब्लिक सर्विस कमीशन, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैंने हाल ही में भी प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात की है कि जिस हद तक मुमकिन हो सके एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम फौरी तौर पे हमें कर लेना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ भी पेशकदमी जारी है। अगले चंद दिनों में हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे। आज़ाद कश्मीर में सरकारी गाड़ियों का बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है। माजिद खान साहब, इस पर मैंने बड़ा डिटेल व्लॉग भी किया है, बड़ी तहकीकात करके। वो उस पर ये कैसे हाथ डाल सकती है हुकूमत की? जो गाड़ियाँ, एक तो बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, हम मुतम्मल ही नहीं हैं। हमारे बच्चे आज भी स्कूलों में छतों के बगैर हैं, अदवायात स्कूल अस्पतालों में है नहीं हैं, तो काम काज हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, सारा लोड हमारा सरकारी नौकरियों पर है। तो इतनी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, आप क्या समझते हैं कि हमें, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारे वुज़रा को, हमारे हुकूमती ज़िम्मेदारान को क्या इतनी लग्जरी गाड़ियाँ लेके सड़कों पर चलना चाहिए? देखिए बिलाल साहब, मैं इस बात से नाइतफाकी नहीं करता आपकी,
یہ آپ کا ایک سٹینس ہے اور آپ کا سٹینس اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. جہاں تک لگژری گاڑیوں کا معاملہ ہے, اصل میں کیونکہ یہ چھوٹی سی ریاست ہے, یہاں پر جلدی چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں. اس حکومت نے کوئی نئی گاڑی پرچیز نہیں. میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, اس حکومت نے تو ریکوری کی ہے. پرائم منسٹر کے آنے کے بعد یہ کریڈٹ میں دوں گا پرائم منسٹر کو. آخری جو بلک پرچیز ہوئی تھی وہ لاسٹ پہ فاروق حیدر صاحب کی گورنمنٹ میں ہوئی تھی, جس میں یہ فارچونرز نئی پرچیز کی گئی تھی. میں اتفاق کرتا ہوں کہ ٹیکس پیئر کے پیسے کو ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر لگانا ہی سب سے بڑی عقل مندی اور دانش مندی ہے اس وقت. اور ساتھ جو میری چونکہ اس گورنمنٹ سے, یہ جو میرا سوال ہے یہ اس گورنمنٹ سے گورنمنٹ کے ریلیونٹ نہیں ہے, اس لحاظ سے ریلیونٹ ہے کہ ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے, ان چیزوں کو اخراجات میں کمی کیسے لائی جا سکتی ہے. جو فیول کی منظوریاں ہیں ٹرانسپورٹ پالیسی کے تحت, ان میں بھی چوریاں ہوتی ہیں. اگر کوئی بیوروکریٹ اپنا ٹور نہیں مکمل کر پاتا ہے یا اس جو لمٹ ہے اس کو خرچ نہیں کر پاتا, تو وہ بھی مبینہ طور پر جعلی بلوں کے ذریعے وہ نکلتا ہے. وہ پیٹرول گاڑیاں جو ہیں وہ جو پرائیویٹ گاڑیوں میں وہ پیٹرول چلتا ہے. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ٹھیک کرنے والی ہیں. بالکل بلال صاحب, اس کا سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹ پالیسی جس کے اندر ابھی امینڈمنٹ ہو گئی ہے, اس کے اوپر مینوان عمل درآمد کیا جائے. یہاں جب آفیسرز جائیں تو ان کی ڈیوٹی سلپس ہونی چاہیے اور چیک پوائنٹس کے اوپر ان کی ڈیوٹی سلپس وصول کی جانی چاہیے, اور باقاعدہ ان کا ٹور پروگرام ایشو ہو. اور ٹور پروگرام جب تک کوئی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی اس کو ایشوز نہ کرے یا اس کا نوٹیفائی نہ کرے, تو انہی اقدامات کے بعد ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے خود بھی اپنے اسکواڈ میں کوئی سرکاری گاڑی نہیں رکھی, بلکہ جس حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ وہ ان سرکاری گاڑیوں کے استعمال سے اجتناب ہی فرماتے ہیں. اب باقی جہاں تک وزراء کا سوال ہے, ڈیفینیٹلی وزراء کو 2 سرکاری گاڑیاں جو ان کے قواعد کے مطابق, جو ان کے پریویلیج ایکٹ کے مطابق ہیں, وہ ملتی ہیں. اور اس میں ایک کا ہم نے PTOL بھی لمیٹڈ کر دی ہے تاکہ جس حد تک آسٹیرٹی میئرز ہو سکیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں لینے چاہیے. اور اس وقت جو عوام مسائل سے دوچار ہے, سب سے بنیادی چیز اس وقت یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکے. بھائی خان صاحب, آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل سن رہا ہوں. یہ جو آپ نے بھی, آپ کو پتہ ہے ایک درینہ مسئلہ ہے ایڈہاک ملازمین کا اور ان کے مستقبل کا کیا بنے گا. پچھلی حکومتوں سے یہ آپ کے ذرا ایک بیک لاگ چلا آ رہا ہے, آپ نے بھی, آپ کی حکومت نے بھی اس کے اوپر کچھ کام کیا ہے. اس پہ کوئی جو ہے مثبت پیش رفت ہوئی ہے یا ابھی تک وہیں پہ یہ معاملہ؟ دیکھیں, میری اس میں سب سبمیشن یہ ہے کہ جو ایڈہاک ملازمین کا مسئلہ ہے, ابھی حالیہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. پولیس کے کسی ورسس اسٹیٹ ایک فیصلہ تھا, اس میں بھی بڑی حد تک کلیئرٹی انہوں نے کی ہے. پھر گزارش میری یہ کہ ایک انہوں نے کہا تھا کہ کرائٹیریا آپ اس کو بنا لیں کہ بغیر اشتہار کے کسی کو اپوائنٹمنٹ نہ کیجیے. جو اشتہارات کے ساتھ لگے تھے ان کی تنخواہوں کے معاملات کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے. جن کی ایڈز ہی نہیں ہوئی تھی یا جو کسی ضابطے کے تحت نہیں اپوائنٹ ہوئے تھے, ان کی حد تک تنخواہوں کی بندش کا بھی معاملہ ہے. اور یہ پریشر ہم پہ ہے, اس میں کوئی شک شائبہ نہیں ہے. اس کے اوپر مختلف ادوار میں مختلف کمیٹیاں بنی. اسی کے تناظر میں ہم نے تھرڈ پارٹی ایکٹ جو تھا اس کو ہم نے ختم کیا, تاکہ ایک ایجوکیشن کے اندر ہم نے اس کو چھوڑ دیا, کیونکہ بلک ریکروٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے ایجوکیشن میں ہے. باقی ڈپارٹمنٹ کے اندر 1 2 3 اسامیاں ہوتی ہیں, کبھی 4 ہوتی ہیں, کبھی بس 5 ہوتی ہیں, اس سے زیادہ اسامیاں نہیں ہوتی. وہ بھی ریٹائرمنٹ کی شکل میں یا کسی کے حادثاتی موت ہو جائے یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس شکل میں آپ کے سامنے آتی ہے بصورت دیگر, کیونکہ آلریڈی یہ اتنا تھک اینڈ تھن سسٹم ہے کہ اس کے اندر اب ظاہری بات ہمیں دیکھنا ہے. اس وقت وفاق کے ساتھ ہم نے اپنے تمام معاملات کو ہر سطح پہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے. خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری ویریبل گرانٹ انہوں نے ہمیں ایشو کیا, اس میں سے انیشیلی 20 ارب روپے الیکٹریسٹی کی مد میں انہوں نے ہم سے کاٹ لیے. یہ اس معاہدے کی روشنی میں انہوں نے کاٹے جو پچھلی گورنمنٹ میں فاروق حیدر صاحب نے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی, جس میں منگلا ریزنگ ایگریمنٹ کے اندر امینڈمنٹس کر کے انہوں نے 34 روپے 43 پیسے کے حساب سے بجلی کا ٹیرف متعین کر دیا تھا. اس حکومت نے تو آتے ساتھ سب سے پہلے اس کو ختم کیا. اس سے جو ریزنگ ایگریمنٹ کے اندر امینڈمنٹس تھی اس کو ہم نے یکسر مسترد کیا, کسی کیبنٹ کے فورم پہ پیش کی اور نہ ہی اس کے اوپر کسی سطح پہ ڈیلیبریشن ہوئی تھی اور نہ ہی اسمبلی کے اندر اس کو ڈیبیٹ کیا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اقدام تھا گورنمنٹ کا. اب وہ کیونکہ ہو چکا تھا اور اس کو باضابطہ انہوں نے نوٹیفائی کر دیا تھا, اس کے اوپر انہوں نے ایک دم سے ہمارے 20 ارب روپے انیشلی کاٹ لیے. جب ہمیں 90 ارب ملنا تھا تو 70 ارب کے اوپر ہم آ گئے. تو اسی طرح کے بہت سے ایشوز ہیں. ابھی ہمارے گندم کی سبسڈی کا ایشو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں گندم
کی سپورٹ پرائس کہاں چلی گئی ہے اور گندم کی اوپن مارکیٹ میں پرائس کیا ہے. اسی طرح آزاد کشمیر میں ہم تو آج بھی آپ دیکھ لیں آلموسٹ سبسڈائز ریٹ کے اوپر ہم دے رہے ہیں. ایون الیکٹریسٹی کے اندر بھی ابھی ہم نے آپ کے سارے پیچھے جب یہ ایشو کھڑا ہوا تھا تو ہم نے آپ کے لیٹ پیمنٹ سرچارج معاف کر دیے تھے. اب بھی ہم نے آپ کے سارے لیٹ پیمنٹ سرچارج معاف کر دیے. پھر ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو بجلی کے بل آتے ہیں کیونکہ ٹیرف ہم نے فریز کر دیا تھا تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے اوپر آپ بائی پارٹ اب ہمیں بے شک ایک ساتھ میں بل پے کر دیں لیکن ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے آپ بل کی ادائیگی ضرور کریں. آپ کے حقوق اپنی جگہ پر برقرار ہیں, ان کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کریں گے اور بات کر کے اس کو بھی نیگوسیشن کے ذریعے حل کریں گے. تو گزارش میری یہ ٹھیک ہے. ماجد خان صاحب آخری سوال ہے, کوئی بھی معاملہ یہ فائنانسز کے ساتھ چلتا ہے. ٹھیک ہے, حکومت کارکردگی ظاہر کر رہی ہے چونکہ ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو بڑے بڑے اشتہارات آ رہے ہیں, تو کیا حکومت کیا ظاہر کرنا چاہ رہی ہے اس وقت تک؟ دیکھیں حکومت تو کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی. ایڈورٹائز بٹس اگر آ رہی ہیں تو وہ میرا خیال آپ کے 5 جنوری کے حوالے سے آئیں گی یا کشمیر کے کسی ایشو کے اوپر آئیں گی تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو کہ یہ کیونکہ دن اس طرح منائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ایڈورٹائزمنٹ ابھی منظر عام پہ ہے. اگر ہے تو آپ میرے نوٹس میں لائیں, ہم اس کو روکیں گے. تحریری اشتہارات پر تو ہم نے ویسے پابندی لگا دی ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اچھا, یہ جو ماجد خان صاحب ابھی بات کر رہے ہیں نا بلال, ظاہر ہے کہ ان سے تو گفتگو ہوئی جو کہ, لیکن جو اب ہماری گفتگو ہے وہ بہت اہم ہے. 5 جنوری کی اچھی بات انہوں نے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر نہ صرف یہ ہے کہ ماجد خان صاحب کو بلکہ پوری حکومت آزاد کشمیر کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. 5 جنوری یوم حق خود ارادیت منایا جاتا ہے. 1949 میں اقوام متحدہ کی قرارداد منظور ہوئی تھی جس میں کہ کہا گیا تھا کہ جو حق خود ارادیت ہے یہ کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے, ان کو دیا جائے تاکہ یہ خود اپنی قسمت کا فیصلہ کر سکے. اب اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک جتنا بھی کام ہوتا رہا ہے اس میں اتنا کنکریٹ کام نہیں ہوا. 1-2 چیزیں ہیں جو تجاویز بھی سمجھ لیں, ہماری آبزرویشن بھی سمجھ لیں اور جو بڑی اہم ہیں اور کرنے والی ہیں. دیکھیے, اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں. آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے, یہ آزاد کشمیر کا یہ جو علاقہ ہے یہ 1974 کے عبوری ایکٹ کے تحت کام کرتا ہے, اس کے تحت کام کرتا ہے. کیا یہ بات تعجب انگیز یا سنسنی خیز نہیں ہے کہ یہ جو اقوام متحدہ کی ایک قراردادوں کا جس کو ہم 5 جنوری کو بھی منائیں گے اور جس کا ہم لوگ اتنا زیادہ چرچا کرتے ہیں, ان قراردادوں کا اور ان قراردادوں کے تحت جو ہمارا حق ہے اس کا ہمارے عبوری ایکٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے. یہ ذکر ہونا چاہیے اور یہ ذکر ہونا چاہیے. یہ دیکھیں اس کو, تاکہ اس کو آئینی تحفظ دیں. ٹھیک ہے نا جی. نمبر 1 چیز یہ, ایک تو اس کو آئینی تحفظ دیں اور یہ کام بہت ہی ضروری ہے, چاہے آئینی ترمیم لائیں چاہے کام کریں, تاکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے جو ہمارا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے بین الاقوامی سطح پہ اس کو یہ بات تسلیم کرے. دوسری بات, جب ہم لوگ اس طرح کے دن مناتے ہیں تو ہم لوگ بہت آسان کام کرتے ہیں جس کو کہیں کہ وہ ہومیوپیتھک نسخہ جو ہے اس کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. ہم نے بات بھی کی ہے کہ ہم ڈی سی کو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا بھی جلوس نکالو, ڈی سی آگے فون کرتا ہے, سارے سرکاری جو ہے نا وہ ملازمین اکٹھے ہوتے ہیں, ایک جو ہے رسمی سی کاروائی کرتے ہیں. یہ نہ کریں, لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروائیں, لوگوں کو اس میں شامل کروائیں, لوگوں کو موبلائز کروائیں, ڈیجیٹل میڈیا کو, یوتھ کو لوگوں کو موبلائز کریں, لوگ تاکہ اویئر ہو نا. بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دیکھیں سرکاری ملازم کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, وہ تو اپنی لمیٹیشن کے مطابق بات کرے گا. اس کو یہ سرکاری اس طرح کا افیئر نہ بنائیں. میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کر سکتی ہے, یہ حکومت کر سکتی ہے. 7 کو بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے آزاد جموں کشمیر حکومت کوٹلی میں. ہاں جی, اور دیکھیں اس کے ساتھ آزاد کشمیر کے پرچم ہوں گے, تمام پارٹیوں کو دعوت دی جا رہی ہے اور بڑی گرم جوشی سے تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ نہ بھولیے کہ 7 فروری کو یہ ہو رہا ہے, 8 فروری کو جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے وہ بھی ڈیڈ لائن ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بھی حکومت کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ جو ایکشن کمیٹیاں ہیں جو انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں وہ وزیر اعظم نے اس کے بارے میں اچھے کام کیے ہیں, لوگوں کو اعتماد میں لیا ہے, کچھ بڑی بنیادی باتیں کی ہیں اور تقریباً جو ہے اس وقت جو مطالبات ہیں اور جو وزیر اعظم اور حکومت کا موقف ہے وہ ایک ہی جگہ پہ چل رہا ہے سارا. تو میرا خیال ہے کہ 7 فروری کا جو آپ جلسہ ہے کوٹلی میں, 7 جنوری کا جلسہ وہ ضرور کریں. میسج جانا چاہیے, نہ صرف ایک نہیں بلکہ بہت سے جلسے کریں اور اس کو صرف خرچے والی کام نہ بنائیں بلکہ اس کو اس میں کنکریٹ کام ہو. اور جو 8 جنوری کی جو یا 8 فروری کی جو ان کی ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے حکومت سنجیدگی سے غور کر کے اور اس کا حتمی اس کا کام کریں, حتمی ہم لوگوں کو اس پریشانی سے نکالیں.
تو چلیں بات چیت ہوگی ہے چیئرمین صاحب بیرو کے لیے بھی نام شام دوڑ میں ہے، بہت بہت دوڑ میں، اب دیکھیں آگے اس دوڑ میں کون کامیاب ہوتا ہے. لیکن جو بھی بندہ آنا چاہیے نا صاف شفاف میرٹ پہ اور کریکٹر والا آنا چاہیے جو ریاست کے اندر احتساب کا آغاز کرے. اور میرا خیال ہے کہ شروع اس طرح کریں کہ جو کہتا ہے میرا بندہ لاؤ جی وہ نہ لگائیں. بس ٹھیک ہے، میرٹ پہ ہونا چاہیے، جو بھی ہے میرٹ پہ ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کو بھی چاہیے کہ چونکہ میرٹ پہ چیزوں کو ڈیل کیا جائے، اور جو بندہ کہیں سے بھی سفارشی نہیں ہونا چاہیے. بڑا اہم ادارہ ہے، اسی طرح یہ اداروں کا بیڑا غرق ہوا ماضی میں، اور فیوچر میں بھی اگر ہم نے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اچھے کی امید رکھیں گے. تو بہت شکریہ جی چوئی صاحب. جی آپ نے محمد شکیل چوئی صاحب کے ساتھ میری گفتگو سنی، پہلے حصے میں ہماری گفتگو ماجد خان صاحب کے ساتھ سنی. تو اسی کے ساتھ نئے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.